बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियो में जलसे करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि भगोड़ा लंदन में भागा हुआ आज भी सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुबैना इल्ज़ाम लगाया है। अब भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपने ही साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने आसफ अली शहबाज शरीफ को बूट पालशिया कह दिया, चेरी ब्लॉसम का नाम दे दिया और डीजल का नाम लिए बगैर मौलाना फजलुर रहमान पर भी नफरत के तीर बरसाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मैंने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ मेरे साथ मिसाली तल्लुकात हैं। कल इस वक्त वो अपने मुताबिक दावा कर रहे हैं कि 27 मार्च को दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे, लेकिन एक जो इतलात थी, कल उन्होंने अपने सहाफ़ियों को बुलाया और अपनी क्लियरेंस देने की कोशिश की वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि मैं आर्मी चीफ के बारे में या किसी भी बड़े ओहदे को 27 मार्च को सैक करने का सोच भी नहीं सकता। मिलने वाले सहाफ़ियों के मुताबिक वो अपनी पोजीशन क्लियर करना चाह रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरे पास ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं है कि मैं किसी अहम ओहदे के अफसर को निकालूं। ताहम मैं अपोजिशन के डाकू चोरों जो मेजे हुकूमत गिराने के लिए इकट्ठे हो गए हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। जबकि आज लाहौर से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बावजूद इख्तलाफात के एक ही ट्रक पर शामिल होकर कंटेनर पे इस्लामाबाद में परसों होने वाले 28 तारीख के जलसे के लिए इस्लामाबाद रवाना दवा हो गए हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाराचना जलसे में खिताब करते हुए कहा, इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, दूसरों को जानवर कहने वाला खुद जानवर है। पहले वो न्यूट्रल पर तनकीद कर रहा था, अब माफिया मांग रहा है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक वज़ीर आज़म माफिया मांग रहे हैं कि मैंने फौज को जो न्यूट्रल किया है मुझे माफ़ कर दें। और उन्होंने इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा, आपने बूट पालिश ख़त्म कर दी है, अब चाटने पर उतर आए हैं। नाज़रीन, ये हमारे सियासतदानों की गुफ्तगू है कि बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म इमरान पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बूट पालिश करने की बजाय चाटना शुरू कर दिया है। जबकि वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को बूट पालिशिया, मौलाना फजलुर रहमान को डीजल, डाकू चोर और करप्ट करार दिया है। और कहा जा रहा है कि तारीख का सबसे बड़ा कल जलसा वो इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में करेंगे, जिसमें अभी तक 20,000 कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और कहा जा रहा है कि शायद इसमें 50,000 कुर्सी लगाई जाए और ये जलसा दुनिया की तारीख का होगा। नाज़रीन, इस कल के इस जलसे में अहम बात है, जो लोगों के ज़हन में ख्याल आता, ख़बरें पूरे टीवी पे टॉक शो हो रही थी कि वज़ीर आज़म किसी बड़े अदारे के सरबराह को करेंगे। आज कल उन्होंने मीडिया के साथ 2 घंटे यही सफाइयाँ पेश की कि मैं किसी बड़े ओहदे को उसके ओहदे से नहीं हटा रहा। उन्होंने मीडिया के सारे सवालात पर जब कहा गया कि आप जनरल फैज़ को लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, फैज़ मेरा कभी भी फेवरेट नहीं रहा था, हालात के मुताबिक मैंने बदलना चाहा, लेकिन बाद में मैंने फ़ौज की बात मान ली। ये वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ सहाफ़ी, जिनमें सीनियर मोस्ट सहाफ़ी थे, काशिफ अब्बासी, महर फरीहा अदरीस, शहजाद अहमद और दीगर दर्जनों सहाफ़ी मौजूद थे, जिन्हें अपनी राय बताई। और इस मौके पर पंजाब हुकूमत में अरबों रुपए की करप्शन के सवालात किए गए सहाफ़ियों की जानिब पर, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर कोई सबूत हैं तो लाएं, मैं बताता हूँ इनके पास सबूत कोई नहीं है। उन्होंने एक लाहौर की खातून पर कहा, वो बेचारी तो बेचारी है। नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि उस्मान बुज़दार मेरे कभी भी फेवरेट नहीं थे। कल पहली दफ़ा उन्होंने सहाफ़ियों के साथ कहा, वो मेरी सेकंड ऑप्शन थी। हमारी जब हुकूमत आई तो बहुत ज़्यादा ग्रुप बंदियाँ थी, बाद में हालात ऐसे हुए कि मैं उस्मान बुज़दार को तब्दील भी नहीं कर सका। ये तो वो इनसाइड है जिसे उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड की सूरत में जान के लोगों को मैसेज दिया, मेरी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई तल्लुकात ख़राब नहीं है। और उन्होंने कहा, नवंबर का फ़ैसला नवंबर में ही करूँगा। ताहम मिलने वाले तमाम सहाफ़ियों का ख्याल था कि वज़ीर आज़म ज़हनी तौर पर क्लैरिटी पे नहीं है और कोई बात कहना भी चाहते हैं लेकिन मजबूरन छुपा रहे हैं। बहरहाल वो तो उनकी गुफ्तगू थी, उसमें काफ़ी चीज़ें ना होते हुए एक उन्होंने तासुर दिया कि उनके अहम तरीन अदारे के सरबराह के साथ तल्लुकात अच्छे हैं, ना कभी बुरे थे ना होंगे। वज़ीर आज़म ने आज
لیا میں جلسہ کرتے ہوئے، بہت بڑا جلسہ کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نواز شریف عدلیہ کو تسلیم کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ اب بھی سپریم کورٹ کے اندر ججوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے، میری حکومت گئی تو یہ بگوڑا فوری طور پہ بھاگ کے پاکستان آ جائے گا، مگر میری حکومت جا ہی نہیں رہی۔ انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا میں سب سے زیادہ آصف علی زرداری کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جس کی قیمت نیچے آ گئی ہے، ڈیزل اس کا شکریہ، لیکن سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جوتے پالش کرنے والا ایکسپرٹ جو جوتا دیکھتا ہے وہ پالش کرتا ہے وہ ہے شہباز شریف۔ انہوں نے کہا کہ ہر نظر آنے والے جوتے کو وہ پالش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ان برسوں میں دور ہو گئے تھے، لیکن 3 بڑے ڈاکو، چور اور چوہے ملے، اس وجہ سے ہماری پارٹی دوبارہ مسترد ہو گئی اور ہم پہلے کی نسبت زیادہ کامیابی سے آئیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایسا سیاستدان نہیں ہے جس کا برطانیہ کے اندر مطالعہ جتنا میرا ہے کسی اور کا ہو۔ وزیر اعظم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو بھی بہت زیادہ جانتے ہیں، برطانیہ کو بھی جانتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وزیر اعظم نے نہ برطانیہ میں کبھی کاروبار کیا نہ کوئی نوکری کی، اور پاکستان کے حالات جاننے کے لیے 95% لوگ جس کرب میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے بڑے بڑے سیاستدان حکومت ہو یا اپوزیشن وہ سوچ بھی نہیں سکتے، نہ انہوں نے کبھی حالات دیکھے، بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، قیمتی گاڑیوں میں بڑھتے ہیں اور من پسند اور عیاشی والی اور من پسند جگہوں پر جاتے ہیں جہاں غریب کے مسائل ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا جب کوئی اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتی وہ قوم مر جاتی ہے۔ ہاں، اچھائی اور برائی کی تمیز کرنا ہی اصل انسانیت ہے، لیکن انسانیت کسی پر محض الزام لگانے سے نہیں آ جاتی۔ اگر کوئی اپوزیشن عمران خان پر الزام لگائے کہ عمران خان پر یہ الزام ہے تو میں اسے نہیں مانوں گا، اس کی تحقیق کروں گا بینگ اے جرنلسٹ۔ اسی طرح اگر حکومت کسی اپوزیشن پر الزام لگاتی ہے، گو کہ یہ بات سچ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں پر مبینہ اربوں روپے کرپشن کے کیس چل رہے ہیں، جب عدالت فیصلہ کر دے گی تو ہم یقیناً کہیں گے کہ یہ مجرم بن چکے ہیں، فی الحال وہ ملزم ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ جو معاشرہ میں نے دیکھا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ امر المعروف ان قوم کو حکومت کو نہیں، حکومت کو انہوں نے کہا کہ قانون کی بالادستی قائم کرو، انصاف دو، فلاحی ریاست بناؤ، انسانیت کا نظام لے کر آؤ، جو کمزور طبقہ اس کی مدد کرو، لیکن نہایت ادب احترام سے پچھلے 70 سالوں سے کوئی ایسا حکمران نہیں آیا جس نے طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون بنایا ہو۔ آج بھی لوگ مختلف حصوں میں بٹے ہیں، 95% مزدور، کسان، ریڑھی مار، عام آدمی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، اور 2-3% لوگ خربوں کے مالک ہو چکے ہیں جن کی نہ پاکستان بلکہ بیرون ملک جائیداد ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی بیرون ملک کوئی جائیداد نہیں، جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی خربوں اربوں روپے کی بیرون ملک جائیداد ہے۔ ناظرین، دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آج اپنی قیادت میں سیاسی کمیٹی کا اجلاس کیا اور پریڈ گراؤنڈ میں کل ہونے والے جلسے کو حتمی شکل دی۔ انہوں نے کہا کہ میں اب یہ تاثر ضائع کرنا چاہتا ہوں کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہے، لیکن انہوں نے کہا ماضی کی نسبت میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہوں اور کل میں ایسے جلسے بڑا کروں گا جس سے حکومت اور اپوزیشن کی ٹانگیں کانپ جائیں گی۔ لیکن سوال ادھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کا حق ہے جلسے کرے۔ آج بھی فیصل آباد کی شہر لیا میں انہوں نے بڑا جلسہ کیا، لیکن کیا عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے کمیٹی بنائی جا رہی ہے؟ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم درجنوں ملاقاتیں اپوزیشن سے کر کے، نون لیگ سے کر کے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے کر کے، مولانا سے کر کے، آج دوبارہ 6-7ویں دفعہ وزیر اعظم عمران خان سے ایم کیو ایم کا وفد رات کو 9 بجے ملے گا۔ ناظرین، اتحادی جماعت حکومت کی ایم کیو ایم ہو، کاف لیگ ہو، باپ ہو یا جی ڈی ہو، سینکڑوں ملاقاتیں کر چکے ہیں لیکن اعلان نہیں کرتے اور قوم کو ابہام میں رکھا ہوا ہے۔ کیا یہ کوئی بہت بڑی چال ہے؟ اس کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے
کہ آخر یہ کسی کے اشارے کے منتظر ہے تمام اتحادی؟ اگر فیصلہ 3.5 سال سے عمران خان کی حکومت میں عیاشی کر رہے ہیں، موجے کر رہے ہیں، وزارتیں لی ہیں، تو اس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ اگر ساتھ چھوڑنا ہے تو پھر اپوزیشن کے ساتھ ملاقات کر کے اپوزیشن کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ لگ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش ہے جس کا قبل از وقت کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مسلمان کا فرض ہے اچھائی اور برائی کی تمید کرے اور اچھائی کے ساتھ رہے، لیکن یاد رکھ لے برائی صرف برائی ہوتی ہے، جائز نہیں ہوتی، حلال نہیں ہوتی۔ رزق حرام صرف حرام ہوتا ہے، چاہے صافی کھائے، چاہے جج کھائے، چاہے جنرل کھائے، چاہے سیاستدان کھائے، کوئی بھی کھائے۔ یہ نامناسب بات ہے کہ جو آپ کے ساتھ آ جائے اس کے کرپشن لوٹ مار جائز ہو جائے، اور آپ کا مخالف ہو، حکومت ہو یا اپوزیشن، یہ مجھ سمیت سب پر لاگو ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ جتنی اچھی وہ تقریر کرتے ہیں اس سے صرف 10% عمل کرتے تو اس وقت وہ پاکستان کے سب سے پاپولر ترین لیڈر ہوتے۔ بدقسمتی ہے کہ تقریریں تو حکومت ہو یا اپوزیشن تمام سیاستدان اچھی سے اچھی کرتے ہیں، لیکن عمل کرنے میں دیر کر دیتے ہیں یا تاخیر کر دیتے ہیں، یا عمل کرنے سے صرف گفتگو میں اچھی کرتی ہے۔ اچھی گفتگو تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہے، ان کی عزت کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے آج پھر ایک عجیب سا موقف اپنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے نیوٹرل کا فیصلہ انسان کو نہیں دیا، آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کو سب سے بڑے چور 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، جن پر نیب کے کیسز ہیں۔ قوم میں قائد اعظم شہباز شریف پر بات کرتے ہوئے کہا شہباز شریف کا کیس لگا ہوا اور فیصلہ آنے والا ہے، ابھی تک بچتا آ رہا ہے۔ ناظرین، نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل شکر دی ہے، نیکی بدی، اچھائی برائی، حلال حرام میں فرق دیکھے۔ کسی پر ناحق تہمت لگانا مناسب نہیں۔ اگر اپوزیشن نے کرپشن کی ہے تو 3.5 سال میں ان کو سزائیں ہو جانی چاہیے تھی۔ کرپشن یاد رکھ لیں، حکومت ہو، اپوزیشن ہو، کوئی سرکاری ادارہ ہو، پرائیویٹ ہو، کسان ہو، حیوان ہو، امیر ہو، کرپشن سب کے لیے حرام ہے۔ اس کو اللہ نے جہنمی قرار دیا ہے۔ ہم سب لوگ برائی سے اسی لیے بچتے ہیں کہ آخرت میں جہنم سے بچ سکے۔ تو کرپشن کوئی بھی کرے وہ حرام ہے، اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کی گفتگو بہت اچھی رہی، لیکن کاش وزیر اعظم اس پر عمل کریں تو پاکستان بہتری کی طرف آ سکتا ہے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کی ذات پر کرپشن کے الزامات نہیں، لیکن کل صحافیوں نے ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی اور 2-3 لوگوں پر سنگین کرپشن کے الزامات لگائے، پر اس پر وزیر اعظم نے عمل کرنے کی بجائے ثبوت مانگ لیے۔ تو باقیوں پر الزام لگانے کے ساتھ ساتھ انہیں ثابت کرنا ہوگا۔ یقیناً اپوزیشن کرپشن کرتی ہے تو ہم ان کے نام بھی لیں گے مبینہ طور پر۔ آصف علی زرداری، شہباز نواز، سب پر کرپشن کے الزامات ہیں، لیکن یہی الزامات حکومتی اراکین پر بھی ہے اور اہم عہدیداروں پر بھی ہے۔ ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف آج بلاول بھٹو اور آج حمزہ شہباز جو اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب کے، اور مریم نواز نے ایک جلوس کی قیادت میں اسلام آباد روانہ ہو گیا۔ بظاہر تو سیاسی دونوں کا الگ الگ نظریہ ہے۔ مریم نواز ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے خلاف رہی، اور وہ کہتی رہی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، ڈی جی اس وقت کے فیض حمید اور عمران خان ریزائن دے، جبکہ حمزہ شہباز نے کبھی بھی ان کی تائید نہیں کی اور اداروں سے ٹکراؤ سے گریز کیا۔ آج دونوں ایک ہی کنٹینر پر اسلام آباد روانہ ہو گئے، جہاں پی ڈی ایم یعنی کہ مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوگا۔ اس جلسے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جلسہ اسلام آباد کے G9 میں کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا ترین ہوگا۔ اور اس سلسلے میں شہباز شریف نے تمام پنجاب بھر، ملک بھر سے مسلم لیگ نون کو پہنچنا۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے پارا چناؤ میں ایک بڑا جلسہ کرتے ہوئے کہا دوسروں کو جانور کہنے والا خود جانور ہے۔ نیوٹرل پر تنقید کر رہا تھا، نیوٹرل سے معافی مانگ رہا، اور اسی لیے ان کو کہہ رہا کہ خدا کے واسطے میرے اتحادی مجھے واپس لوٹا دو۔ یہ بلاول بھٹو الزام لگا رہے ہیں، میں ہرگز نہیں کہہ رہا، کیونکہ میرے خیال میں عمران خان پر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں، ان کی ٹیم پر ضرور ہے۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے جواب دیا آپ نے بوٹ پالش ختم کر دیا، اب چاٹنے شروع کر دی، چاٹنے پر بوٹ اتر آئے ہیں۔ ہمیں یاد ہے جب حمید گل اس کی نیپی میں تبدیل کرتا رہا، جھوٹ بولنا بند کرو ورنہ ہم خاتونیں، انہوں نے ان کی فیملی کے پر بھی کرپشن کے الزامات لگا دیے۔ میں سمجھتا ہوں خاتون اول ایک غیر سیاسی خاتون ہے، اس کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، لیکن بلاول بھٹو اور مریم نواز ان دونوں ان پر الزام لگا چکے ہیں، کیونکہ میری نظر میں وہ با پردہ خاتون ہے، دیندار ہے، میں ان پہ کم سے کم
الزام نہیں لگاؤں گا جب تک ثابت نہ ہو۔ ویسے بھی غیر سیاسی خواتین کو تنقید کا نشانہ بنانا مناسب نہیں ہے۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے کہا ہمیں معلوم ہے عثمان بزدار کی وزارت اعلیٰ کے یہ پیسہ کہاں دیا گیا تھا۔ عمران خان کی ریاست گالی اور دوسرے انہوں نے جادو ٹونے کا بھی الزام لگایا جو کہ نامناسب ہے۔ یاد رکھ لیں کسی پر جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے، مسلمان صرف اچھائی کے لیے علم کرتا ہے، درس دیتا ہے اور اللہ کا کلام پڑھتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم پر انہوں نے سنگین ترین اور ان کی فیملی پر بلاول بھٹو نے الزام لگایا جھوٹ چاٹنے سے لے کر جادو ٹونا، اور کہا کہ وزیر اعلیٰ کرپشن کی وجہ سے چل رہا ہے۔ ناظرین 27 کے جلسے تک روک لیں۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے کہا میری اردو تو 30 سال کی عمر میں کمزور ہے، آپ کی اردو تو 70 سال کی عمر میں بھی کمزور ہے، 172 تو نہیں بنی گالا لا کر بیٹھو۔ اگر انہوں نے کہا کہ 172 ہم نے پورے کر لیے تو عمران خان صاحب آپ کو گھر جانا ہوگا، چاہے آپ 20 لاکھ کا جلسہ کرو۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اچھی بات کی ہے، وہ پہلے بھی کہہ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب بھی وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں جلسے کی سب کو اجازت ہے، کسی کو دھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جس نے دھرنا دیا یا وہ ادھر لیا جائے گا، پھر جو اچکنے لیے پھرتے ہیں وہ نکروں میں بدل جائیں گے۔ شیخ رشید کہتے ہیں اچکنے والے یعنی کہ شیروانی والے شہباز شریف بلاول بھٹو نکروں میں بدل جائیں گے۔ کہا کہ میری رائے ہے کہ وقت سے پہلے انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ شیخ رشید نے کہا اگر حالات ایسے ہی ہوئے تو جنہوں نے آنا ہے وہ خود ہی آ جائیں گے، اور عدم اعتماد پر ووٹنگ 3-4 اپریل کو ہوگی۔ فضا عمران خان کے حق میں بدل چکی ہے، لیکن شیخ رشید نے بڑے تصادم کی اعلان دے دیا۔ کیا حکومت اور اپوزیشن ہاتھ ملتی رہے گی، تیسری طاقت آئے گی؟ اس کا انحصار حکومت پر اور سیاستدانوں پر ہے، جبکہ سپریم کورٹ کا بڑے فیصلے کی سیاستدان منتظر ہیں کہ وہ آرٹیکل 63A کی کیا تشریح کرتے ہیں۔ اپنے ارد گرد رہنے کا خیال میں موجودہ صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ پاکستان زندہ باد۔